जनाब मोहतरम नाज़रीन, नवाब वाजिद पाकिस्तान, जॉइंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनाब चीफ ऑफ एयर स्टाफ और अहले अरबाब ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आली, काफ़ी अरसा से मुख्तलिफ तरीक़ों से निज़ाम पाकिस्तान का जायज़ा लेता रहा हूँ और ले भी रहा हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरे भी कुछ फ़राइज़ हैं कि मैं भी पाकिस्तान की बेहतरी और खुशहाली के लिए अवामन नास की तरह अपनी राय दूँ कि शायद उतर जाए मेरी बात भी उनके दिल में। जनाब मोहतरम अहले अरबाब का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान व जनाब अरबाब फ़ौज व नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान व फ़ौज पाकिस्तान सबका अपना अपना एक करतार है कि वो पाकिस्तान को एक खुशहाल पाकिस्तान बनाएं जो कि अपने अपने आलूम के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। लेकिन निज़ाम की खराबी की बिना पर हम बेहतरीन अवामल और ज़राए को मद्देनज़र रखते हुए भी निज़ाम हुकूमत नहीं चला पा रहे। जनाब मोहतरम नाज़रीन, क्योंकि मुल्क में निज़ाम हुकूमत jamहूरियत है और jamहूरियत में कोई भी रियासत तरक्की नहीं करती और रियासत वहीं पर खड़ी रहती है। jamहूरी निज़ाम हुकूमत में रियासत का हर शहरी ही बादशाह होता है और उसकी ज़ुबान कंट्रोल में नहीं रहती, ना होती, और वो रियासत के दस्तूर को नहीं मानता। ख्वाह उसका तल्लुक़ एक निचले तबके से हो, ख्वाह उसका तल्लुक़ एक ऊपर वाले तबके से हो, ख्वाह उसका तल्लुक़ गवर्नमेंट से हो या उसका प्राइवेट सेक्टर से, जो पाकिस्तानी का शहरी है, जो jamहूरी निज़ाम हुकूमत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। इसलिए निज़ाम में कानून की हुक्मरानी नहीं होती और शहरी कानून की पाबंदी नहीं करता। शहरी से मुराद टॉप टू बॉटम सब, जिसकी लाठी उसकी बहन, ना ही कानून पर अमल होता है। जनाब मोहतरम नाज़रीन, अहले अरबाब, एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि आईने पाकिस्तान की दफ़ा नंबर 2, 4, 5 और 19 को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ राय दूँ और कुछ बताऊँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मसूद के पास ही वो डिग्री है जिससे निज़ाम हुकूमत और रियासत को बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। जनाब मोहतरम नाज़रीन, क्योंकि मसूद एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और मदरजा ज़ैल उलूम से सरशार है, एम.ए. पॉलिटिकल साइंस, एम.ए. इंटरनेशनल रिलेशन, एम.ए. जनरल हिस्ट्री और पेशे के एतबार से एक कानूनदान यानी जूरिस्ट वकील है। क्योंकि मसूद के पास ही वो उलूम हैं जिनकी बिना पर रियासत को निज़ाम हुकूमत देकर मसूद पाकिस्तान को इन ममालिक की सब में देख सकता है। जैसा कि मलेशिया की मिसाल आपके सामने है कि मलेशिया ने कैसे दिनों में तरक्की। जनाब मोहतरम नाज़रीन, निज़ाम हुकूमत दुनिया में 3 किस्म के हैं जो कि वक्त के साथ साथ तब्दीली अमल रहे और रहते हैं। कुछ रियासतों ने तरक्की की, कुछ रियासतों ने नुकसान उठाया और दूसरी रियासतों के ज़ेरे साया ही रही।
نظام حکومت ہر ریاست اپنے رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے نافذ العمل ہوتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں۔ اب وہ کون سے 3 نظام حکومت ہیں جن میں سے ایک کو اپنا کر ریاست ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتی ہے؟ ان 3 نظام حکومت کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی 3 ہی ہیں جن کو اپنا کر ریاست دیوالیہ بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایٹ اے ٹائم نظام حکومت کی ایک اچھی شکل ہوتی ہے، ایک بگڑی ہوئی شکل ہوتی ہے۔ اگر اچھی شکل کو اپنا کر ریاست کو آگے لے جایا جائے تو ریاست ترقی کرتی ہے۔ اگر بگڑی ہوئی شکل کو، نظام حکومت کی بگڑی ہوئی شکل کو اپنایا جائے تو ریاست وہیں کی وہیں کھڑی ہو جاتی ہے اور ریاست دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں نظام ریاست میں تجربہ ہو چکے ہیں، یعنی یہ تینوں نظام ریاست میں تجربہ ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ ارسطو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے اور ایک مفکر تھے جنہوں نے یہ نظام دنیا کو دیے۔ یہ سب سے پہلے یہ نظام یونان میں ایتھن ریاست میں مارز وجود میں آئے اور وہیں سے پھر یہ پوری دنیا میں نافذ العمل ہوتے رہے اور ریاستیں ان کو اپنا کر ترقی کرتی رہیں۔ یہ نظام صرف وہی جان سکتا ہے جس کے پاس ماسٹرز آف پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہو یا وہ پولیٹیکل سائنس میں PhD ڈاکٹر ہو۔ وہی ریاست کا نظام بہتر طریقے سے بنا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہی وہ ڈگری ہوتی ہے جو شہری اور ریاست کے بارے میں علوم کی روشنی میں اپنے تجربات کی بنا پر ریاست کو خوشحالی کی طرف گامزن کر سکتا ہے۔ جس کے پاس ماسٹر آف پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کسی بھی پاکستان یا باہر کی یونیورسٹی سے حاصل کی ہو، جانتا ہے کہ کون سا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ریاست میں ہونا چاہیے تاکہ ریاست ترقی کرے۔ کیونکہ مصروف ایک قانون دان بھی ہے، یعنی جورسٹ بھی ہے اور پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی، ساتھ ساتھ وہ ایک تھیسٹ بھی ہے۔ اور مصروف کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصروف ایک ریٹائرڈ آرمڈ فورسز سے ہے اور ایک عام شہری ہے۔ ان حالات کو نظر رکھتے ہوئے مصروف یہ کہنا چاہتا ہے کہ نظام حکومت کو بہتر بنانا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ ریاست آگے بڑھ سکے۔ جناب محترم ناظرین، نواز واجب پاکستان و ارباب اختیار گورنمنٹ آف پاکستان، وزیر اعظم چونکہ ریاست پاکستان میں مکمل طور پر نظام حکومت جمہوریت ہے۔ اب جمہوریت کو میں اس طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ لفظ جمہوریت کو ہم پہلے انگلش میں لیتے ہیں جس کا مطلب ہے ڈیموکریسی۔ یہ جو لفظ ڈیموکریسی ہے یہ انگلش ورڈ ہے، لیکن جب اس کو ہم اولڈ ورلڈ میں لے کے جاتے ہیں
تو یہ لفظ بنتا ہے ڈیموکریسیا، جو ایک لیتھن ورڈ ہے، یونان ایتھن یعنی یونانی ورڈ ہے۔ اب ہم اس ڈیموکریسیا کو پہلے ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ڈیمو مینس پیپلز، عوام، لوگ۔ کریسیا مینس پاورز، طاقت۔ جب ہم ان دونوں کو لفظوں کو ملائیں گے تو لفظ بنے گا ڈیموکریسیا، یعنی ریاست کے پیپل، ریاست کے لوگ، ریاست کی عوام، ریاست کے شہری اور ان کی طاقت۔ اس کا اردو میننگ یہ ہے، لیکن جب ہم اس کو انگلش ورڈ میں کنورٹ کریں گے تو لفظ بنے گا ڈیموکریسی، یعنی لوگوں کی طاقت، لوگوں کی پاور۔ جب ہم اس کو اردو میں لیں گے تو اس کا مطلب ہے جمہوریت۔ یہ ہے نظام حکومت ہمارے ملک میں، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں یا ڈیموکریسی کہتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ ڈیموکریسی نظام حکومت ہے کیا۔ ناظرین، کیونکہ میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں، ایک جورسٹ ہوں، ایک تھیسٹ ہوں، کیونکہ جو علوم کی ڈگریز میرے پاس ہیں اس کے مطابق یہ میرا فرض ہے کہ میں اس ڈگریز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ہر شہری کو یہ بتاؤں کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اسباب اختیار کیسے ہونے چاہیے، کون سا نظام حکومت ہونا چاہیے، کس نظام حکومت کے تحت ہم دوسرے ملک کی یا دوسرے ریاستوں کے برابر آ سکتے ہیں۔ نظام جمہوریت، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، انتہائی گندا اور ریاست کے لیے بے سود ہوتا ہے، جس میں ریاست کی حالت بد سے بدتر ہوتی ہے۔ یہ نظام حکومت جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، یہ ریاست کے لیے سود مند نہیں ہے۔ اس میں کبھی بھی ریاست ترقی نہیں کرتی، جس کو لفظ ڈیموکریسی سے مانوس کیا گیا، جس کا الحاق ڈیموکریسی سے، کیونکہ اس نظام حکومت میں ہر شہری اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، خواہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، خواہ وہ وزیر اعظم ہو، خواہ کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی پبلک سروس سے اس کا تعلق ہو، عام شہری ہو، وہ کہتا ہے جو میں ہوں وہ حق کی بات کرے، وہ کبھی اپنے فرائض کی بات نہیں کرے اور اپنے فرائض سے بچتا ہے کہ ریاست میں اس کے کیا فرائض ہیں۔ لہذا نظام حکومت میں قانون انتہائی کمزور ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات اس نظام حکومت میں ہوتی ہے، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ جناب محترم ناظرین، ارباب اختیار، چیف آف دا آرم فورسز، سب سے بہترین نظام حکومت جس میں ریاست ترقی کرتی ہے یا ریاست آگے بڑھتی ہے، وہ ہے monarchy سسٹم۔ monarch means کنگ، بادشاہ، صدر۔ یہ نظام حکومت ہی ریاست کے لیے موزوں ہوتا ہے اور ریاست خوشحال ہے۔ monarchy پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہی ریاست کے لیے بہتر ہوتا ہے، جس میں ریاست ترقی کرتی ہے۔
نظام حکومت صرف اور صرف ریاست کا وہی بنا سکتا ہے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتا ہے یا جس کے پاس پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہوتی ہے، کسی بھی یونیورسٹی سے اس نے لی ہو ماسٹر پولیٹیکل سائنس، وہی نظام حکومت کے بارے میں جانتا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر MBBS کرتا ہے یا ایک انجینئرنگ کی ڈگری لیتا ہے، یا میڈیا میں جو لوگ آتے ہیں جو اس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، اس طرح جتنی بھی پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں یہ ایک پارٹیکولر سبجیکٹ کی ڈگریز دیتی ہیں۔ جو جس ڈگری میں ماہر ہوتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے۔ اب وہ نظام حکومت جو پولیٹیکل سائنٹسٹ بنا کے دیتا ہے، باقی جتنے بھی ادارے یا جتنے بھی ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئر یا جن کا تعلق میڈیا سے ہے، وہ جب سسٹم بنا دیتا ہے تو سسٹم کے تحت اس میں وہ یہ بھی بنا کے دیتا ہے کہ یہ ادارے کس طریقے سے کام کریں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نظام حکومت 3 ہے، جن کی 3 شکلیں اچھی ہیں اور 3 شکلیں بری ہیں۔ اب ہم لفظ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں۔ ڈیموکریسی مینس ہر وہ کام بندہ کر سکتا ہے، ہر وہ بولی بول سکتا ہے جس کا کسی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں نے بولنا ہے یا یہ کہنا ہے یا الزام لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے، یا یہ پیسہ لوٹنا ہے نہیں لوٹنا، لے کے جانا ہے کیا کرنا ہے، اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی، نہ اس کے ہاتھ پاؤں کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قانون کی پاسداری نہیں کرتا۔ اس کو لفظ ہم یوں کہیں گے کہ وہ لفظ ڈیموکریٹ میں آتا ہے۔ ہی از دا ڈیموکریٹ۔ یہ جو جمہوریت ہے، یہ نظام جمہوریت جس کو ہم ڈیموکریسی پولیٹیکل سسٹمز کہتے ہیں، اس میں قانون کی پاسداری نہیں آتی۔ ہر آدمی شیئر ہوتا ہے اور اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، بااختیار ہو یا بااختیار نہ ہو، گورنمنٹ سے ہو یا گورنمنٹ سے نہ ہو، فوج سے ہو یا فوج سے نہ ہو۔ ڈیموکریسی میں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی۔ لا ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، لیکن اس میں عمل نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم اس کی اچھی شکل کو اپنا لیں گے ڈیموکریسی کی، تو پھر اس کے ساتھ لفظ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی لگائیں گے۔ اب کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام اینڈ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا جائے جو اس ریاست کا آئین ہے۔ اب میں نے لفظ بولا ہے ڈیموکریٹ۔ جب آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں جائیں گے یا یہ نظام حکومت ملک میں ہوگا، تو پھر ہم سب جو ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹ کہلائیں گے۔ ڈیموکریٹ اور کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹ میں یہ فرق ہے کہ وہ ہر بات، ہر کام زندگی کے اپنے 24 گھنٹے آئین کے مطابق گزارتا ہے۔ اس طرح ریاست ترقی کرتی ہے، وہ اپنے اختیارات سے ایکسیڈ نہیں کرتا۔ اگر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ملک میں ہوگی تو پھر بھی ملک ترقی کرتا ہے، لیکن امپاسبل، ناممکن ہے۔ یہ نظام حکومت ہی ناممکن ہے کیونکہ اس نظام حکومت میں ترقی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر بندے کی زبان قابو سے باہر ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، یہ سب ڈیموکریسی کے پارٹس ہیں، انگریڈینٹس۔ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی بھی امپوز کریں گے، ملک میں نظام حکومت بنائیں گے، تو پھر بھی نہیں چلتا۔ خیر ناظرین، ان کی 3 شکلیں ہیں۔ مونارچی بہترین نظام حکومت ہے،
جس کو ہم بادشاہت کہتے ہیں، صدارتی نظام کہتے ہیں۔ اب ایک صدر جو ہے آل اینڈ آل ہوتا ہے، اگر وہ لائل ہے اپنی ریاست کا تو عوام ترقی کرتی ہے، عوام خوشحال ہوتی ہے۔ اگر اس میں لائلٹی نہیں ہے تو وہ اپنی شکل چینج کرتے ہیں، وہ شکل چینج کر کے کیا بن جاتا ہے؟ ٹائرنٹ۔ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ لفظ ہے ٹائرنٹ۔ مونارچ کے اپوزٹ ورڈ ہے ٹائرنٹ۔ اب ٹائرنٹ کا مطلب ہوتا ہے ظالم، جو کہ بعض انتہائی ظالم جو ریاست کی اپنی عوام کے اوپر ظلم کرتا ہے اور گبن کرتا ہے۔ تو ہر سسٹم پولیٹیکل کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ لیکن جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں تو ای بی ایس ہسٹری میں ان کو آپ غور سے دیکھیں، مسلم ہسٹری کو پڑھیں، برصغیر کی ہسٹری کو پڑھیں، ساؤتھ ایشیا کی، جتنے بھی یہ بادشاہ ہوئے ہیں یا سلطان ہوئے ہیں ان کے نظام حکومت کو پڑھیں۔ اب سب سے بہترین منارچ، مسلم منارچ یعنی مسلم کنگ یا سلطان آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں سب سے بہترین نظام حکومت جو تھا وہ تھا ایک تو اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا، اور دوسرا جو سلطان تھا وہ علاؤالدین خلجی۔ علاؤالدین خلجی نے 1213 میں سے لے کے 1220 تک تقریباً 20 سال حکومت کی برصغیر پہ، اور سب سے بہترین سنہری دور اس کا تھا، جو اکنامک سسٹم بھی دے کے گیا دنیا کو۔ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں اور اس کی اچھی چیزیں اپنا لیں تو ریاست برصغیر میں جیسے وہ حکومت کر کے گیا، اس سے آپ کو بہت کچھ ملے۔ دوسرا ہے اورنگزیب عالمگیر، جو اپروکسیمیٹلی 50 ایئرس برصغیر پہ حکومت۔ یہ دو بادشاہوں کے بڑے گولڈن پولیٹیکل سسٹم رہے ہیں، اور بھی کہ مسلم ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم علاؤالدین خلجی کے نظام حکومت کو لیں، جس نے پراپر عین اسلامی ریاست کے مطابق، عین ریاست مدینہ کے مطابق، عین اسلامی نقطہ نظر کے مطابق، عین قرآن کے مطابق حکومت کی، حالانکہ وہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ آپ اس کو بغور دیکھیں، میں اہل ارباب کو کہوں گا اس کو اسٹڈی کریں۔ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت سارا اچھا مٹیریل ملے گا کہ آپ نے کس طریقے سے حکومت کرنی۔ خیر ناظرین، یہ تو تھی پریویس اس کی بات۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 نظام حکومت ہے۔ نمبر 1 مونارچی، جو اچھی شکل ہے۔ نمبر 2 ایرسٹوکریسی، جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، یہ بھی نظام حکومت اچھا ہے۔ چند لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ جو ریاست کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں۔ 2 تو یہ ہوئے، اور تیسرا ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی۔ اگر آئینی جمہوریت نظام حکومت ہے ریاست میں تو پھر بھی اچھا ہے، لیکن میرے نقطہ نظر میں یہ نظام حکومت صحیح نہیں ہے، بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، کیونکہ اس میں ریاست ترقی نہیں کرتی۔ اب ان تینوں کی شکلیں بگڑی جو ہیں وہ ہیں، مونارچی سسٹم کے آگے جو آئے گا وہ ٹائرنٹی آئے گی، ٹائرنگ یعنی ٹائرنٹ، اور ایرسٹوکریسی کی بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ ہے ایلوکریسی۔
اگر وہی لوگ جو ہیں 4.5 4.5 کرنا شروع کر دیں گے، ریاست سے پیسہ لے کے غبن کرنا، باہر لے جانا، ریاست کے لیے کچھ نہ کرنا، عوام کے لیے کچھ نہ کرنا، قانون کی پاسداری نہ کرنا، تو وہ اپنی شکل چینج کر لے گا نظام. غبن کرنا، فراڈ کرنا، عوام کے اوپر ظلم کرنا، تو فوراً وہ سسٹم چینج ہو کے چلا جائے گا ایلوکریسی میں. ریسٹوکریسی کی شکل چینج ہو جائے گی. اسی طرح ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک بہت انتہائی گندا نظام ہے حکومت، جس میں ریاست کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی، امپاسبل. لیکن آپ اس کی اگر اچھی شکل لے لیں تو وہ اچھی شکل ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں حکومت خوشحال ہوتی ہے. لیکن جو ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جتنی بھی ریاست ہیں، جیسے برطانیہ ہے وہاں بادشاہت ہے، امریکہ ہے اسی بادشاہت کی انہوں نے کنورٹ کیا، تو انہوں نے اس کو پریزیڈنٹ شپ بنا دیا، یعنی پریزیڈنٹ ہے اس امریکہ کا، نام اور صرف چینج ہو گیا کنگ کا، وہ پریزیڈنٹ ہے. اگر ہم ان تینوں شکلوں میں سے سب سے بہترین نظام حکومت جو ہے وہ منارچی پولیٹیکل سسٹم ہے، جس کو آپ صدارتی نظام کہتے ہیں، اگر یہ صدارتی نظام ملک میں نافذ العمل کر دیا جائے تو ریاست بہت آگے نکلے گی. اب امریکہ کو لے لیں، صدارتی نظام ہے، امریکہ نے ترقی کی. اب ناظرین میں پہلے یہ تھوڑا سا بریف کر دوں کہ جو میجر پولیٹیکل سسٹمز ہیں پوری دنیا میں وہ دو ہیں. ون از دا کیپٹلزم اینڈ ادر از دا کمیونزم. یہ دنیا دو سسٹمز میں بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے. کیونکہ موصوف کا تعلق آرمڈ فورسز سے رہا ہے ایز اے یونیفارم پرسن، 31 سال فوج میں سروس کی ہے اور ایک ریٹائرڈ پرسن ہے، نیز پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہے، ایک جورسٹ بھی ہے اور ایک تھی. اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ڈگریاں یا یہ جو ہے یہ فلاح کے لیے ہوتی ہیں. جب یہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں لوگ یا اسٹوڈنٹس تو اپنے اپنے پیشے میں جا کر وہ اپنی خدمات سر انجام دیں. جیسے پیشے کے اعتبار سے اب میں وکیل ہوں، پہلے پیشے کے اعتبار سے آرمڈ فورسز میں تھا، یونیفارم پرسن تھا، پاکستان نیوی میں تھا، تعلیم حاصل کی، پڑھا، سب کچھ فوج نے دیا. بہترین سروس کی، میڈلز لیے، پاکستان اوارڈ یافتہ ہوں، سگمہ خدمت ملٹری اوارڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اب کیونکہ عمر کے اس حصے میں رہ کر پہلے ملٹری میں خدمات سر انجام دی، ابھی میں ایک عدلیہ کا پارٹ ہوں، پہلے فوج کا پارٹ تھا، اب اپنی خدمات میں عدلیہ کو دے رہا ہوں، جس میں ایک جورسٹ ہوں، قانون کا. لیکن چونکہ موصوف کے پاس ڈگریز جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس کی ہیں، جنرل ہسٹری کی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن کی بھی ہے، 3 ڈگریز ہیں ماسٹرز، جو کہ یہ ریاست کی عوام کے لیے ہی ہوتی ہیں، جو رہتے ہیں رہ کر اپنا کام سر انجام. اگر آپ نظام حکومت صدارتی، جس کو ہم منارچی پولیٹیکل سسٹمز کہتے ہیں، منارچ صدر،
یا کنگ وہ پورے اختیارات کا جواب دہ ہوتا ہے۔ اب ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک گھر کا فرد جس کو ہم گھر کا سربراہ کہتے ہیں وہ ایک فادر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، باقی اس کے بچے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، اور وہ جو سربراہ ہوتا ہے گھر کا وہی اپنے گھر کا نظام بہترین چلا سکتا ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی اکائی ہے، ریاست کی چھوٹی اکائی ہے، ایک گھر۔ یہی مثال جو ہے آپ ریاست کی لے لیں، صدر جو ہوگا وہ بہتر سے بہتر کرے گا، کیونکہ باقی ریاست کے جتنے بھی اس کے عوام ہیں وہ سب اس کی ایک فیملی کے فرد ہیں پوری ریاست۔ یہ ایک چھوٹی اکائی ہے پولیٹیکل سسٹم کی۔ تو سربراہ جو ہوتا ہے ریاست کا وہ اپنے ریاست کے باشندوں، اپنے ریاست کے شہری کے لیے بہتر سے بہتر کر سکتا ہے۔ یہ تھا صدارتی نظام کی ایک اچھی کڑی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ صدارتی نظام ہی واحد وہ نظام ہے جس میں ریاست آگے بڑھتی ہے، باقی نظام جو ہے وہ ہیچ ہیں، چھوٹے ہیں، جس میں پاورز ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ جس میں پاورز ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو قانون اس میں نہیں آتا، ایک ہی بندہ اپنی پاور یوز کرتا ہے۔ اگر وہ پاور پازیٹو کرے گا تو ریاست ترقی کرے گی، اگر وہ پاور نیگیٹو کرے گا جس میں میں نے عرض کیا کہ اس کی بگڑی شکل جو ہے وہ ٹائرنٹی ہے، ٹائرنٹ بن جائے گا، ظالم بن جائے گا، تو نیگیٹیویٹیز میں چلا جائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا کم ہے کیونکہ پورے ملک کی عوام اس کو چلنے نہیں دیتی، وہ فوراً جو ہے وہ ایک ہی بندے کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، بنسبت ڈیموکریسی میں لاٹ آف پاورز جو ہے ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ لہذا ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہونے کے ناطے یا ایک جورسٹ ہونے کے ناطے میں اس نظام کو یعنی صدارتی نظام کو اہمیت دیتا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بتانے، محترم ناظرین، تھوڑا سا ہم پاکستان کی معمولی سی بات کروں گا ہسٹری کی طرح۔ ناظرین جب آپ تحریک پاکستان کو ذرا غور سے پڑھیں گے، پریویس ہسٹری جو تاریخ ہے، تو انڈو پاکستان نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات کی بنا پر 2 علیحدہ ریاستوں کی شکل میں تقسیم ہے، جس میں ایک ہندوستان اور ایک پاکستان۔ ماضی وجود میں 2 ریاستیں ہیں اور 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر ہی یہ خداداد ریاست پاکستان قائد اعظم کے 14 نکات جو کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے قرارداد پاکستان کو موجود بنے۔ 14 نکات مارچ 1929 کو قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے خلاف دیے، کیونکہ کانگریس مکمل طور پر ہندوؤں کی نمائندگی کر رہی تھی۔ پہلے قائد اعظم کانگریس میں تھے، بعد میں مسلم لیگ بنی، 1906 میں بنی۔ جب قائد اعظم نے دیکھا کہ نہیں مسلمانوں کی نمائندگی صحیح نہیں ہوگی تو پھر مسلم لیگ بنی اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان مارچ ہوئی۔ محترم ناظرین، کیونکہ قائد اعظم پیشہ کے اعتبار سے ایک وکیل تھے اور بانی پاکستان کے روح میں قائد پاکستان کے موجود بنے، لہذا انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست دی اور بنا جو بھی تک الحمدللہ کسی بھی صورت میں قائمت بنا ہے، اور آج ہم اس میں ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم ناظرین و ارباب اختیار، گورنمنٹ آف پاکستان، جناب وزیر اعظم، صدر پاکستان
و دیگر افواج پاکستان سربراہان معصوب بھی پیشہ کے اعتبار سے اب ایک قانون دان ہے. اور اپنے یہ 14 نکات ریاست کی فلاح اور ریاست کی خوشحالی اور بہتری کے لیے اور اس پاکستان کے نظام حکومت اور ریاست پاکستان کی بہتری کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ اہل ارباب اس پر عمل کر کے ریاست کو آگے لے کے جائے. کیونکہ معصوف اب ایڈوکیٹ ہے، معصوف اب قانون دان ہے. پہلے معصوف پاکستان آرمڈ فورسز میں تھا، اب وکالت کے پیشے سے معصوف ڈگری ہولڈر ہے، تاکہ پاکستان بھی دوسرے ممالک کی طرح خوشحال ہو سکے. کیونکہ میں 14 نکات دینا چاہ رہا ہوں جس کو اہل ارباب اپنا کر ملک کو، اپنی ریاست پاکستان کو خوشحال بنا سکے. اور یہ صرف اور صرف صدارتی نظام میں ہی افیکٹ رہے ہیں، کہ دوسرے نظام میں یہ 14 نکات کام نہیں کریں گے، کیونکہ کلو اختیارات پریزیڈنٹ شپ میں پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے، وہ ریاست کو لے کے چلتا ہے. جیسے ریل کا ایک ہی انجن ہوتا ہے، اگر ریل کے 4 انجن یا 10 انجن لگا دیے جائیں تو ریل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ڈبے کم ہوں گے، انجن زیادہ ہوں گے. ہمیشہ ریل ایک ہی انجن لے کے چلتی ہے. وہ پریزیڈنٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ اگر پہاڑی رستہ ہے تو وہ اپنے اسسٹنٹ کو ساتھ لگا لیتا ہے، ایک انجن اور لے لے، لیکن انجن ایک ہی ہوتا ہے. جیسے گھر کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح لہٰذا ناظرین صدارتی نظام ہی وہ نظام ہے جس میں ریاست ترقی کرتی ہے، باقی نظام ہے. اب میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 14 نکات کیا ہیں جس سے ریاست آگے ترقی کر سکتی ہے. میں پیش کر رہا ہوں، ناظرین ذرا غور سے اس کو دیکھیے گا اور انشاءاللہ ہماری ریاست بھی امریکہ، چائنا اور دوسری ریاستوں کی طرح آگے ہوگی. ملیشیا کی مثال آپ کے سامنے، اور بھی ریاستیں ہیں جنہوں نے ترقی کی. چائنا ہمارے بعد میں آزاد ہوا، اور الحمدللہ چائنا دیکھیں کہاں ہے. چائنا 1 سال بعد میں آزاد ہوا، برٹن سے آزاد ہوا، امریکہ سے آزاد ہوا. آپ ہسٹری پڑھیں. یہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ جانتا ہوتا ہے، پورے کنٹریز کے سسٹمز کو پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ انالائز کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوتا. اچھا پولیٹیکل سائنٹسٹ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوتا. وہ فوکس کرتا ہے ملک کی ترقی کی طرف کہ ہمیں کون سا سسٹم بہتر دینا ہے جس سے ملک آگے چلے. اب مجھے نہیں پتا کہ جتنے بھی نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں ممبران ہیں کوئی پولیٹیکل سائنس کی ڈگری رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کوئی اس میں ڈاکٹر پولیٹیکل سائنس PhD ہے یا نہیں ہے. اب بیسیکلی ہمارے وزیر اعظم جناب عمران صاحب جو ہیں وہ کرکٹر ہیں، ماشاءاللہ باہر رہے ہیں، کافی عرصہ رہے ہیں، لیکن نظام حکومت وہی بنا کے دے سکتا ہے جس نے اس میں ڈگری لی ہوئی. اگر وزیر اعظم ایک اچھے پولیٹیکل سائنٹسٹ کو اپنے ساتھ رکھیں تو وہ سسٹم بنا کے بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بنائے گا. ہم بات سب یونیورسٹی ہیں، کراچی یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، جس میں یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہائی کوالیفائڈ ہیں ڈاکٹر، جو پولیٹیکل سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم یوٹیلائز کریں، ان سے تو استفادہ حاصل کریں. لیکن نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لے لیں، آپ پریزیڈنٹ لے لیں کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ کو، کسی PhD ڈاکٹری کو. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو رکھیں، جس کو چاہیں، جو بھی کسی بھی یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، ڈین ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ، چیئرمین ہے، یا جو بھی ڈاکٹر ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ یا پولیٹیکل سائنس میں جس نے
ڈکٹیٹ کیا ہوا ہے، آپ اس کو لیں، وہ سسٹم دے گا بنا کے آپ کو. خیر ناظرین، جو میرا فرض ہے وہ میں پورا کروں گا، کیونکہ زندگی کے اس حصے میں ہے جو نشیب و فراز دیکھنے تھے اب تک دیکھتے ہی آ رہے ہیں. 36 سال فوج میں رہے، فوج کو دیا اپنا زندگی کا ایک حصہ. فوج نے ہمیں سب کچھ نہیں، جو تھا فوج نے دیا، تعلیم فوج نے دی، بچوں کو پالا، میں رہا آج بھی فوجی نظریات کا، کیونکہ فوج ہی واحد وہ ادارہ ہے جو ایک وفادار ادارہ ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری کام کر رہی ہیں. رات دن لوگ یہ محنت کرتے ہیں، نہ ان کو اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہوتا ہے. اس طریقے سے میں نے بھی 31 سال کام کیا فوج میں، لیکن الحمدللہ فوج نے میرے بچے پالے، مجھے بھی پالا اور تعلیم دی، اس قابل بنایا. ناظرین، ایک فوجی ہونے کے ناطے، بلکہ ہر فوجی کا، میرا نہیں ہر فوجی کا، خواہ اس کا تعلق ابھی فوج سے ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا فرض ہے. اس نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، خواہ وہ انٹرنل ہو خواہ وہ ایکسٹرنل ہو. ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر فرض ہے، اور یونیفارم پہن کے بھی اس کے اوپر فرض ہے. اور اس کا تعلق نیوی سے ہو، ایئر فورس سے ہو، آرمی سے ہو، وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہی اپنی سروسز دیتا ہے. اگر یہ ادارہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، یا کرتے ہیں لوگ، لیکن الحمدللہ یہ کمزور نہیں ہوگا. یہ سب کچھ جو آپ سامنے آپ کے بیٹھا ہوں، یہ اسی ادارے میں دیا ہوا. میرا تعلق پاکستان نیوی سے رہا ہے، اور الحمدللہ فورسز میں رہ کر بھی اپنا کام ایمانداری کیا. تو ناظرین، میں یہ 14 نکات بھی ہیں کہ ڈیو ریسٹ ابھی چونکہ فوج سے تعلق نہیں ہے، لیکن فوج نے سب کچھ دیا ہے. اب میں چونکہ وکیل ہوں اور وکالت کے ناطے ہونے کے ناطے عدلیہ کا ایک پارٹ ہوں، اور یہ 14 نکات میں بھی دینا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ اسکوپ نہ کر اگر قائد اعظم نے 14 نکات دیے تو ملک ہمارے سے وجود میں آیا. اس ناچیز سے ایڈوکیٹ کہ یہ 14 نکات اگر صدارتی نظام میں نافذ و عمل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ریاست ترقی کرے گی. کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ہر پاکستانی کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، صرف ہمیں ایک ڈائریکشن چاہیے، اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا. ناظرین، سب سے پہلے میں 2 سسٹمز کی بات کروں گا اس 14 نکات سے پہلے. اب 2 سسٹمز کیا ہیں جو دنیا بٹی ہوئی ہے؟ وہ ہے کمیونزم، جس میں چائنا، رشیا، نارتھ کوریا اینڈ ادر کنٹریز. اس سسٹم کا تھوڑا سا میں بریف کر دوں تو یہ سسٹم جو ہے یہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے. اب کیسے؟ اسلامکزم میں پراپرٹی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن کمیونزم میں آپ پراپرٹی نہیں رکھ سکتے. جو بھی ملکیت ہے وہ سب گورنمنٹ کی ہے. آپ کا گھر ہی پوری ریاست ہے، آپ کا اپنا گھر بھی نہیں. میں یہ تھوڑا سا فرق ہے. باقی یہ سسٹم پورا اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے. اب اس کے اینٹی سسٹم جو ہے وہ ہے کیپٹلزم، جو امریکہ میں ہے. امریکن جو ہیں وہ کیپٹلزم میں. یہ 2 سسٹمز کی لڑائی ہے. یہ 2 پولیٹیکل سسٹم ہیں، یہ جب تک 2 نہیں ہوں گے پوری دنیا میں، دنیا چل نہیں پائے گی. یہ اب سسٹم کی لڑائی ہو رہی ہے. یہ کرونا کا جو آپ کے سامنے ایشو ہے،
لیکن یہ رہیں گے تو تبھی دنیا چلے گی. جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو اس نے اپنی شکل چینج کر لی کولڈ وار میں، اور وہ ویپن وار ختم ہو گیا. یہ سسٹم دو ابھر کے آیا. اب یہ سسٹم بہت پرانے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کمیونزم میں جان کارل مارکس نے ڈالی، جو ایک جرمن پولیٹیکل سائنٹسٹ تھا، اور یہ بہترین سسٹم ہے. دیٹ از ویری نائس سسٹم. کمیونزم از دا گڈ سسٹم. اب یہ میجر دو سسٹم جو ہیں ان کے نیچے جو ہے آپ نے رننگ کرنے کے لیے ان تین سسٹم نظام حکومت کو اپنانا ہے. اب تینوں کی جو شکلیں ہیں وہ اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں. اب تین شکلیں جو ہیں میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ مونارچی پولیٹیکل سسٹم بادشاہ. دوسری شکل میں نے بتائی ایرسٹوکریسی اشرافیہ پولیٹیکل سسٹم. نمبر 3 کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. یہ تین اچھے سسٹم ہیں. دیٹ از ویری نائس. یہ ریاست کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن سب سے بہترین نظام حکومت چلانے کے لیے، ریاست کو ترقی دینے کے لیے وہ جو سسٹم ہے وہ ہے مونارشی، بادشاہت، صدارتی نظام، کیونکہ اس میں ایک ہی بندے کے پاس اختیارات ہوتا ہے. جیسے میں نے چھوٹی اکائی کا ذکر کیا کہ سربراہ ایک جو ہوتا ہے گھر کا وہ والد فادر ہی ہوتا ہے، باقی اس کے بچے بیوی جو بھی ہیں ان کے لیے بہتر گھر بنانا ہے، کیا لے کے آنا ہے، کیا کرنا ہے، یہی چیزیں ہیں. یہ صدارتی نظام میں یہی جا کے صدر کرتا ہے اپنی ریاست کی ڈیوٹیز لوکیٹ کرتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. جیسے بیٹا تم نے یہ پڑھنا ہے، یہ ڈگری تم نے لینی ہے، جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے اپنی فیملی کے ممبرس کو کہ یہ تم لوگوں نے کرنا ہے. تو یہ صدارتی نظام ایک چھوٹی اکائی جو آپ کی ہے گھر کی اس کے اوپر ہی بنایا ہے. چلیے ناظرین، ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دو سسٹم ہیں. چونکہ ہم پاکستان میں ان دو سسٹم سے دور ہیں، نہ تو ہم کیپٹلزم میں ہیں، نہ ہی ہم جو ہے کمیونزم میں ہیں، نہ تو ہم چائنا کی طرف ہیں، نہ ہی ہم امریکہ کی طرف ہیں، کیونکہ یہ میجر سسٹم میں ہم گئے ہی نہیں. لیکن کمیونزم کو اپنایا نہیں ہے. جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے یا ہم چائنا کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں، لیکن مائنورٹی جو ہے وہ کیپٹلزم میں ہے. کیپٹلزم ہی تقریباً اس میں ہے، سرمایہ دارانہ نظام. اب ناظرین، یہ بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. میجر دو سسٹم ہیں. ہمارے پاس جو سسٹم ہے اس میں پاکستان میں، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. اب یہ ڈیموکریسی میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی نظام حکومت نہیں اچھا رہ سکتی. اب ڈیموکریسی میں دو سسٹم جن کا تعلق کلاسز سے نہیں ہے، یہ کلاسیفائی نہیں کرتے، جس میں ایک فیوڈلزم ہے، جاگیرانہ نظام جو ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوا، اور دوسرا ہے کیپٹل لوگ جو ہیں کیپٹلسٹ، سرمایہ دار. اب یہ پوری کنٹری جو ہماری پاکستان ہے، یہ دو جو چھوٹے سسٹم ہیں، ویری کیا کہتے ہیں، نہ ہونے کے برابر، جن کا کوئی سسٹم سے تعلق نہیں ہے. فیوڈلزم جو ہے وقتی طور پہ ہوتا ہے، لیکن یہ ختم کیے ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے بھی ختم کر دیے، اور اس کے بعد فیوڈلسٹ کو علاؤدین خلجی نے بھی ختم کیا. بہت سارے جو کنگ ہوئے ہیں انہوں نے اپنی پراپرٹی وہ لی ہے. لیکن میں سب سے زیادہ جو پریفر کرتا ہوں، جس میں سلطان علاؤدین خلجی کا جو 20 سالہ دور حکومت ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیں تو وہ بہترین سسٹم دے کے گیا ہے. اکنامک سسٹم بھی ہے، ریاست نے ترقی کیسے کرنی ہے، ایک پراپر قانون دان بھی تھا. حالانکہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا اور بڑا سنہری دور تھا. اور الحمدللہ 14 صوبے تھے اس کے میرے سایہ، پورا بر صغیر پلس افغانستان، آگے بھی ترکمانستان. یہ آپ ہسٹری پڑھیں
ان سے آپ کو بہت سارا مٹیریل ملے گا. یہ ارباب اختیارات جن کے پاس ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مسلمان بادشاہوں ہی سے لے لیں. اور دوسرا اورنگزیب عالمگیر ہے. اب اورنگزیب عالمگیر کا فتویٰ عالمگیری جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، جس سے ہم کورٹس میں اسپیشلی اس کو ہم فتویٰ کو فتاوی عالمگیری اس کو ہم کوٹ کرتے ہیں. ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خوشحال کیسے ہونا ہے، ہم نے آگے کیسے جانا ہے. فوج اپنا کام کر رہی ہے، ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. عوام بھوک و افلاس میں ہے. ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں اس کا فیوچر کیا ہے. لوگ ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، ملازمت نہیں ہے. یہ سسٹم کی خرابی ہے، یہ کسی کی ذاتی خرابی نہیں ہے. یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں میں نے کہا ہے نا کہ ہر بندہ اپنے حق کی بات کرتا ہے. قانون نہیں ہوتا، قانون کتابوں میں ہوتا ہے. آئین ہوتا ہے ریاست کا، جیسے ہمارا ریاست کا آئین ہے 1973 جس کے اوپر میں ابھی بول رہا ہوں، جس میں نے 3-4 سیکشن جو ہے اس میں مجھے اس آئین نے پاور دی ہے کہ میں آپ سے بات کروں اور میں بتاؤں اپنی رائے کو، تاکہ ہم ریاست کو بہتر سے بہتر طریقے سے آگے لے کے جائیں. چلیے ناظرین، ابھی 14 نکات آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اہل ارباب جس میں آرمڈ فورسز کے چیف بھی شامل ہیں، انکلوڈنگ جوائنٹ چیف آف نیول جوائنٹ چیف آف آرمڈ فورسز. پہلا میرا جو نقطہ ہے وہ ہے 2 سیاسی پولیٹیکل پارٹیز. جب تک آپ کے ملک میں، آپ کی ریاست میں 2 پارٹی سسٹم نہیں آئے گا، 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوگی پوری ریاست، اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. تو پہلا تقرر ہے 2 سیاسی جماعتی نظام، اور ان 2 سیاسی جماعتوں کا مینوفیسٹو ہونا ضروری ہے. یہ اپنا ایک مینوفیکچرو یعنی منشور بنائیں. یہ میرا پہلا نقطہ ہے. باقی جتنی بھی چھوٹی پارٹیز ہیں سب ان کے ضم ہو جائیں. اور یہ جب تک نہیں بنیں گی 2 پارٹیز، یہ آپ کے جو نظریات ہیں یہ مختلف پارٹیوں میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، یہ یکجا ہو جائیں گے ان 2 پارٹیز میں. لیکن یہ زیر سایہ آئین پاکستان 1973 کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے تحت ان کا منشور ہوگا. یہ صدارتی نظام کا پارٹ ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے 2 سیاسی جماعتوں کا ہونا، کیونکہ ابھی جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں ان کے سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں، کسی کا مینوفیکچر نہیں. تو ناظرین با ارباب اختیار، یہ پہلا میرا میجر قسم کا نقطہ ہے جس میں ذاتی نظام میں رہ کر جب تک یہ 2 پارٹی سسٹم جو ہے نہیں بنے گا، بات آگے نہیں بڑھے گی. نمبر 2، نمبر 2 مینز اس کا مینوفیکچر بھی ہونا چاہیے. ان دونوں دونوں پارٹیز کا ان کا مینوفیکچر یعنی منشور. یہ نمبر 2 ہے. نمبر 1، 2 پارٹیز ہونی چاہیے، پھر ان کا دونوں کا منشور ہو جو آئین کے زیر سایہ کام کرے. نمبر 3، نظام حکومت صدارتی انتظامی محکموں کا ادراک ہو. اب نظام حکومت صدارتی جو ہے اس میں محکموں کا ادراک ہو. اب ادراک کیا ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سے محکمے ہونے چاہیے. صدارتی نظام کی بات کر رہا ہوں، وزارتی نہیں. وزارتی نظام کا کسی جگہ کے اوپر کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں. وزیر جو ہوتا ہے وہ صدارتی نظام میں کام کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا
یا علاؤدین خلجی نے اپنے 6 وزیر رکھے ہوئے تھے، بلکہ 11 تھے یا 12 تھے، بڑھ گئی تھی، لیکن بس وہی انہی سے کام لیتا. لیکن میجر اختیارات علاؤدین خلجی، چونکہ سلطان تھا، سلطان مین کنگ تھا، تو وزیر جو ہے وہ زیر سایہ صدارت کے کام کرے. وزارتی نظام کوئی پولیٹیکل سائنس میں ہے ہی نہیں، اس کا کوئی کنسیپٹ وزارتی نظام کا کسی جگہ پہ ہی نہیں ہے. وزیر ہمیشہ صدارتی نظام میں ہی کام کرتے ہیں، یعنی بادشاہ کے انڈر میں ہوتے ہیں. جیسا بھی برطانیہ میں کلو عام تو بادشاہ جو ہے وہ ہے، وزیر کو اس نے اختیارات دیے، جاؤ بھی تم استعمال کرو. جس طرح گھر ہے، گھر میں سربراہ باپ یا شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تو یہ سارے کام کر، میں آرام کرتا ہوں، بس مجھے کھانا دے دیا کرو، میں پڑھا ہوں، مشورہ لینا تو لے لیا کرو، باقی سب کچھ تو جان، تیرے بچے جانے. دیٹ از کالڈ دا وزیر اعظم. صدر جو ہے سربراہ باپ ہوتا ہے، اور وزیر جو ہے اس کی بیوی ہوتی ہے، تاکہ آسان لفظوں میں پاکستانی عوام کو بتا سکیں کہ یہ اکائی جو ہے ایک چھوٹی اکائی، اسی طرح نظام بنتا ہے. یہ چھوٹی اکائی ہے ایک ریاست کی، اور وزیر اعظم اس کی بیوی ہوتی ہے جو نظام کرتا چلا رہی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ چھوٹی اکائی ہے. تو ناظرین 2 نمبر تو میں نے دے دیے، ایک تو ان کا مینیفیسٹو ہو، اور ایک جو ہے وہ 2 جماعتی نظام، 2 پولیٹیکل پارٹی ہونا ضروری ہے. نمبر 2 اس کا مینیفیسٹو. نمبر 3 نظام حکومت صدارتی ہو. انتظامی محکموں کا ادراک بتا رہا ہوں کہ کون کون سے محکمے ہونے چاہیے. اب بے شمار محکمے کھلے ہوئے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کتنے، وزیر ہی نہیں پتہ چلتے کہ کس کس کی کیا کیا محکمے ہیں. پہلے میں لیتا ہوں فورسز کو جو آلریڈی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایڈیشنل دینا چاہتا ہوں. نمبر 1 آرمی، جو انتہائی ضروری ہے، جو ہے ابھی. نمبر 2 نیوی، دیز آر دا پارٹ آف دا پاکستان، جنہوں نے ملک کا دفاع کرنا ہے. نمبر 3 ایئر فورس. یہ 3 جو ہیں اٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا پروٹیکشن آف دیئر کنٹری. اب یہ تینوں جو ہیں، ان کی یہ ہر حال میں ذمہ داری ہے، انہوں نے اپنے ملک کی سرحدوں کی اور اپنے ملک کی عوام کی حفاظت کرنی ہے. یہ ان کی ڈیوٹی اور ان کے فرائض میں شامل ہے، حقوق میں ہے، کیونکہ یہی جو ہے، یہی لوگ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹ ہیں جو آئین کی پابندی اور آئین میں پاکستان کے پابند ہیں. ان کے اپنے اپنے لا ہیں، آرمی ایکٹ ہے، نیوی ایکٹ ہے، ایئر فورس ایکٹ ہے، جس کو وہ فالو کرتے ہیں. فرض یہ باؤنڈ ہیں، آئین پاکستان کے باؤنڈ ہیں، ان کو بھی یہ فالو کرتے ہیں. سپیریئر لا تو پاکستان کے ہیں نا، باقی ان کے سب لاز جو ہیں ان کے تحت اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. اب میں یہ 3 فورسز کے ساتھ ایک پولیس فورس جو ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھتا. ہمارا یہ پولیس کا سٹرکچر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب میں اس کو ایٹ از اٹ، جیسے آرم فورسز ہیں، اس کو اس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں لانا چاہتا ہوں. یعنی یہ میں ایک پرپوز کر رہا ہوں کہ پولیس کا محکمہ بھی ایک 4 اسٹار جنرل کے نیچے آئے، اور جیسے آرمڈ فورسز، پاکستان نیول فورسز، جس میں سارے بے شمار شعبے ہیں، آرمی میں ہیں پنجاب ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ، سرحد ریجمنٹ، اس کے بعد ایئر ڈیفنس ریجمنٹ، اس طرح پاکستان نیوی میں ہے، ایئر ونگ ہے، سی ونگ ہے، گوریلا فورس ہیں، ایئر فورس میں ہیں، پائلٹ ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے. اس طرح یہ 4 اسٹار چیف آرمڈ فورسز کی طرح یہ بنایا، اور ان کے پے الاؤنسز بالکل عین آرمڈ فورسز کی طرح ہو. اور اسی طریقے تھانے جتنے ہیں وہ یونٹس بنائے جائیں. ایس ایچ اوز جو ہیں ان کو عین جو صوبے دار میجر ہیں یا پاکستان نیوی کے جو گریڈ 16 کے
ہیں وہ اٹرنل فورسز جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر کریں، اور یہ جب تک نہیں بنے گا بات نہیں بنے گی۔ یہ ایکسٹرنل فورسز کہلاتی ہے، باقی یہ ایکسٹرنل فورسز ہیں، پاکستان نیوی، ایئر فورس، اور یہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جو ہماری ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ بہت ویک ہیں، اس کی وجہ سے نظام حکومت ٹھیک نہیں کرنا۔ تو صدارتی نظام میں اگر یہ ہم پولیس جو ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ بنا دیا جائے، اور جتنے بھی اٹرنل فورسز کے سیکورٹیز کے ادارے ہیں وہ سارے اس میں ضم کر دیے جائیں، جیسا کہ رینجرس ہے، ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز ہیں، ایف سی ہے، کوسٹ گارڈ ہے، جتنے بھی یونیفارم ہیں یہ سارے کے سارے اس فورس میں وہ کر دیے جائیں، اور ان کا ایک آپ بائی لاز بنا دیے جائیں، جیسے آرم۔ تو یہ میرا تین فورسز، ان تینوں کے جو جیسے 4 اسٹار جنرلز ہیں وہ ہونے چاہیے، اور پولیس فورس کا بھی ایک چیف ہو، چیف آف دا پولیس اسٹاف، جو 4 اسٹار جنرل ہے، اور باقی سارے جتنے بھی اس کے دوسرے جو میں نام لیا ہے وہ سارے اس میں ضم کر دیے جائیں، تو یہ ایک اٹرنل فورس بنا دیں۔ یہ نظام پاکستان کے لیے بہت بہتر بن سکتا ہے، یہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے۔ اب کوسٹ گارڈ یہ سب اس میں مرج ہو جائیں، اور یہ بھی کمانڈ جو ہے یہ باقاعدہ ہیڈ کوارٹر اس کا پنڈی اسلام آباد جہاں بھی جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ ہے، اور اس کو ایک فورسز کا نام دیا گیا، اور ان کے پے اینڈ الاؤنسز این فورسز کے مطابق ہو جائیں، ان کا سلیکشن پروسیجر بھی ویسا ہی ہو جیسے عام فورسز کا ہوتا ہے، پورے صوبوں سے لیے جائیں، بالکل این ملٹری آرمی ایئر فورس کی طرح۔ وہ اتنا مشکل نہیں ہے یہ بنانا، یہ جیسے آرمی کی ریجمنٹ ہے اسی طرح یہ ساری آپ بنا دیں، لیکن نام اس کو ایک ہی دے دیں، جیسے پاک آرمی ہے اس طرح پاک پولیس ہو جائے گی، پاکستان پولیس۔ تو یہ بنایا، یہ ضروری ہے۔ اب اس میں 2 میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سیکورٹی ایجنسی، جس میں ایک آئی ایس آئی ہے، آئی ایس آئی 4 اسٹار جنرل کو، اب 4 اسٹار جنرل جو ہے ہونا ضروری ہے، جو ڈائریکٹلی جوائنٹ چیف آف دا اسٹاف آرمڈ فورسز اس کو جواب دے گا۔ ہیڈ جو ہے جوائنٹ چیف ہوگا، باقی چاروں فورسز جو ہیں تینوں وہ اس کو جواب دے گا، چیف آف دا آرمی اسٹاف، چیف آف دا نیول اسٹاف، چیف آف دا ایئر اسٹاف، اور چیف آف دا پولیس اسٹاف، یہ بھی اس کو جواب دہ ہوگا۔ کس کو؟ جوائنٹ چیف۔ جوائنٹ چیف جو ہوگا وہ ٹاپ موسٹ سینئر ہوگا فار دا پیریڈ آف 3 ایئرس، وہ آئے گا جو پریزیڈنٹ کو جواب دے گا، اور وزارت دفاع کا عہدہ بھی اسی کے پاس ہو، تاکہ وہ ڈائریکٹ وزارت دفاع کے میٹرز کو بھی دیکھے، کوئی اس کو وزیر دوسرا نہیں چاہیے، سیکٹری ہو اس کے انڈر میں، سیکٹری دفاع جو ڈائریکٹ صدر کو بھی جواب دے اور اس کو بھی جواب دے۔ اب میں نے بات کی ہے کہ آئی ایس آئی کا 4 اسٹار جنرل ہونا ضروری ہے، وہ ڈائریکٹ چیف آف دا آرمی اسٹاف کے انڈر میں نہ ہو، چیف آف جوائنٹ کے انڈر میں، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے انڈر میں ہو، اور اس کی پاورز بھی اتنی ہو جیسے دوسرے تینوں فورسز کی، وہ بہتر سے بہتر بتا سکتا ہے پریزیڈنٹ کو اور جوائنٹ چیف، اور ایکسٹرنل معاملات کو وہ دیکھے، وہ لک آفٹر کرے گا کس کو؟ پاکستان ایئر فورس، نیوی، آرمی، اور ایکسٹرنل کارروائی جتنی بھی ہیں، اور وہ دیکھے گا فورن افیئر منسٹری کو، جو اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ اب اٹرنل فورسز میں
ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے آئی بی، انٹیلیجنس بیورو. اب انٹیلیجنس بیورو کا بھی 4 اسٹار ہی جنرل ہو، کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے ایک رائے دی ہے، ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ضم ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں، تو اٹرنل فورسز جو ہیں وہ ساری کی ساری پولیس میں آ جائے گی. آئی بی جو ہے وہ اٹرنل فورسز کو لک آؤٹ کرے گا، اس میں سارے یہ ایف آئی اے سی آئی اے جو بھی ہیں یہ سارے اس میں مرج ہو جائیں گے. تو یہ ایک 4 اسٹار جنرل ہوگا جو اٹرنل معاملات کے پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں یا جو بھی ان کی وہ ہے وہ کریں. وہ بھی کس کو جواب دے ہوگا؟ جوائنٹ چیف. جوائنٹ چیف ایک سینئر رینکڈ فورس جنرل ہوگا جو ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کو جواب دے گا. محترم ناظرین، نوار باب اختیار، ریاست کی جب اسٹرکچرنگ اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو ریاست آگے نہیں بڑھتی. اب میں چونکہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آرمڈ فورسز ریٹائرڈ بندہ ہوں، ایک یورسٹ ہوں، وکیل ہوں، اور ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں اور تھیئرسٹ ہوں. تو یہ ناظرین آپ کی 2 ایجنسیز انٹیلیجنس یہ بھی بن گئی، اور آپ کا فگر 4 کا یہ بھی فیڈرل سروس کا بن گیا، فیڈرل گورنمنٹ کا. یہ 6 ڈپارٹمنٹ جو ہیں، یہ جو 6 محکمے ہیں، دیز آر دا ویری امپورٹنٹ. یہ کنٹری کو چلائیں گے. اب ان کے اوپر ایک جوائنٹ چیف آ گیا، اوپر پریزیڈنٹ آ گیا، تو یہ 8 کا فگر بنتا ہے. پریزیڈنٹ، جوائنٹ چیف، آرم چیف، نیول چیف، ایئر فورس چیف، پولیس چیف، آئی بی چیف اور آئی ایس آئی چیف. 6 یہ ہو گئے. 2 پارٹ جو ہیں وہ وزارت دفاع کا محکمہ جو جوائنٹ چیف کے پاس ہو، یہ سب کے سب جوائنٹ چیف کو جو ہے وہ جواب دے ہوں گے. اس میں اختیارات جتنے بھی ہیں، جتنے بھی یہ آپ کی پاورز ہیں، یہ شرنک ہوگی، یعنی سکڑ جائے گی، اور پارٹیکولر بندے کے پاس یہ پاورز ہوگی تاکہ وہ ڈیسیجن لینے میں وہ ڈیسیجن میکرز ہوں گے. تو پہلے آپ یہ سسٹم بنا دیں جو صدارتی نظام کا پارٹ ہوگا. 2 پارٹی سسٹم، پھر مینوفیکچرو، پھر جو محکمے آپ کو بتائے ہیں وہ ہیں. یہ ہے 3 اس کا نکات. تو میں نے یہ 6 جو ہیں یہ کمپوننٹ صدارتی نظام کے دیے ہیں جو میجر کمپوننٹ کہلاتے ہیں، جو ریاست کو کمپلیٹ سیکورٹی سسٹم میں لے کے بھی آئیں گے اور اچھے طریقے سے ریاست کو چلائیں گے. تو ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں 4 نمبر پہ. اب 4 نمبر میں میں نے یہ کہا کہ یہ چاروں ہی چیف، یعنی 6 چیف، آئی بی چیف، آئی ایس آئی چیف، چیف آف دا آرمی اسٹاف، چیف آف دا نیول اسٹاف، یہ چاروں 4 اسٹار ہوں گے، دے آر ناٹ 3 اسٹار. باقی اسی طریقے سے جیسے آرمی کا چل رہا ہے سسٹم، اسی طرح ہی ان کو مارات، پے اینڈ الاؤنسز، ان کی سلیکشن پروسیجرز، پولیس ڈپارٹمنٹ. جناب محترم ناظرین، یہ 1 سے لے کے 8 تک نکات ہیں، جس میں 2 پارٹی سسٹم، نمبر 1، نمبر 2 اس کا مینوفیکچرر، نمبر 3 آرمڈ فورسز کا اسٹرکچرز، نمبر 3، نمبر 4 آئی ایس آئی چیف 4 اسٹار، اس کے بعد آئی بی چیف 4 اسٹار، اس کے بعد پولیس چیف 4 اسٹار. یہ آرمڈ فورسز تھے 1 سے لے کے 8 تک. یہ تھا ایکچوئل ٹاپ آف دا ایگزیکٹو پاورز، جن کی باغ دوڑ جو ہے سیکورٹی پرپز کے لیے ہوگی، جس میں 2 انٹیلیجنس ادارے، باقی جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں، ایف آئی اے، سی آئی اے، فلاں ڈینگ، یہ جو سول جو ہے وہ میٹر دیکھتے ہیں تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئی بی میں آ جائیں.
FIA کو ضم کر دیا جائے IB میں، اور ملٹری کے جو NI ہے، نیول انٹیلیجنس ہے، MI ہے، اس کو ضم کر دیا جائے ISI میں، اور ایک ہی ادارہ بنایا جائے۔ ISI میں جتنے بھی چھوٹے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ISI میں چلے جائیں، اور جو انٹرنل فورسز کے ادارے ہیں انٹیلیجنس وہ IB میں چلے جائیں۔ تو یہ 1 سے لے کے 8 تک کے نکات ہیں جو میں نے آپ کو ان 6 قسم کا اسٹرکچر جو بنایا ہے۔ 3 آرمڈ فورسز ہیں، 3 میں نے جو ہے ایڈیشنل دی ہیں پولیس کی، اور 2 انٹیلیجنس اداروں کی۔ باقی انٹیلیجنس ادارے ایکسٹرنل اور انٹرنل جو ہے ان دونوں میں ضم ہو جائیں، IB میں، انٹیلیجنس بیورو اور ISI۔ اب 9 نمبر، اب ہم آتے ہیں سول سرونٹ یا سول نظام وہ سسٹم کی طرف، الیکٹو پاور جو سول ہے ان کی طرف۔ یہ تو آرمڈ فورسز کا ایک اسٹرکچر بنایا جس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل کو ہم نے مد نظر رکھا، جو سیکورٹی ادارے ہیں۔ اب 9 نمبر ہے نظام حکومت عین امریکی طرز حکومت جیسا ہو۔ اب جیسا امریکہ کا صدر ہے، صدارتی نظام چونکہ وہیں پہ لاگو ہوا ہے، اور سیکرٹریز ان کو جواب دہ ہوتے ہیں محکموں کے، تو اسی طریقے کا ہونا چاہیے۔ نمبر 10، سول آرمڈ فورسز۔ بما سول سرونٹ کے گریڈ 1 سے لے کر 22 تک کے پے اینڈ الاؤنسز بما مراد بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اب جو آرمڈ فورسز کے ہیں جتنے بھی سول سرونٹ ہیں 1 سے لے کے 22 گریڈ تک کے، ان کے پے اینڈ الاؤنسز ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یعنی کہ یہ پاکستان نیوی سے تعلق رکھتا ہے یا یہ آرمی سے تعلق رکھتا ہے، نو۔ اب چاروں فورسز، 6 کی 6 فورسز کے پے اینڈ الاؤنسز 1 سے لے کے 22 تک کے مارات اور پلس ان کی پے اینڈ پینشن جو بھی ہے وہ 1 سے 22 تک کے ایک ہی جیسے ہونے چاہیے، کوئی اسپیشل الاؤنس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسپیشل الاؤنس دینا ہے تو وہ SSG ہوتے ہیں، اسپیشل سروسز گروپ کے لوگ، ان کو آپ دے سکتے ہیں ایکسٹرا فار دا ٹائم بھی ہوں، وہ ایڈجسٹیبل نہیں ہو، لیکن آپ ان کو دے سکتے ہیں جب تک وہ سروسز کر رہے ہیں۔ اب اس میں پرائیویٹ اداروں کی بھی بات کروں گا، جیسے بینکنگ ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، یا دوسرے جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے 1 سے لے کے 22 تک کے جو پے اینڈ الاؤنسز ہیں وہی بھی ان کو بھی دیے جائیں، تاکہ یہ جو کلاسز آتی ہیں بیچ میں جس میں انسان پیسے کی طرف بھاگتا ہے وہ گریڈ کی طرف بھاگے، ایک گریڈ سے لے کے، تو یہ پے اینڈ الاؤنسز آپ کو اکنامسٹ جو ہے وہ بنا کے دے سکتا ہے کہ اس کی کیا مراحت ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو 9 نمبر ہوا، یعنی ایک جیسا سسٹم آپ نے بنانا ہے، ایک جیسی مراحت بنانی ہے 1 سے لے کے 22 گریڈ تک کے سب، جس میں 1 to all جو ہے جنرل وغیرہ یہ وہ سب اس میں آئے۔ ایکسٹرا آرڈنری ان کو کوئی آپ نے نہیں دینا۔ اگر ایک سول سرونٹ ہے 22ویں گریڈ کا اور آرمڈ فورسز کا 22ویں گریڈ کا، تو اس کی مراحت ایک جیسی ہونی چاہیے، یعنی کہ آرمڈ فورسز کا جو ہے وہ زیادہ لے رہا تو یہ کم لے رہا ہے، اور یہ کم لے رہا ہے، نو۔ اس کو ایکویلنسی کہتے ہیں، دس از دا جسٹس، اور یہی جو ہے ریاست کی اکائیاں ہوتی ہیں جس سے دولت کنٹرول میں، یعنی آپ کا پیسہ جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، دے مار 4.5 والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ اب نمبر 10، سول اور آرمڈ فورسز بما سول سرونٹ کے گریڈ 1 سے 20 تک کی مراد جو ہیں یہ ہو گئی 10 نمبر۔ نظام حکومت جو ہے 9 نمبر پہ آتا ہے، وہ امریکی طرز کا صدارتی نظام آپ بنا دیں، کیپٹلزم کو لے آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیپٹلزم از دا بیسٹ، کیونکہ یہ دونوں سسٹم لڑتے ہیں۔ آپ کمیونزم میں بھی جائیں گے تو پھر بھی صدارتی نظام آپ کو بنانا پڑے گا، اگر آپ کیپٹلزم میں جائیں گے امریکی نظام میں پھر بھی صدارتی نظام بنانا پڑے گا۔ آپ یہ میجر جو بھی نظام ہے آپ نے بنانے ہیں۔ اب فیوڈلزم کو آپ نے کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ فیوڈلزم جب تک کنٹری میں رہے گا کنٹری ترقی نہیں کر سکتی، اور فیوڈلزم جو ہے یہ از ویری ڈینجرس، کیونکہ یہ کیپچر کر جاتا ہے پوری اکانومی کو۔ اس میں سب سے پہلے
अलाउद्दीन खिलजी ने भी ख़त्म किया, और भी जितने ये बादशाह गुजरे। हाँ, अब 13 नंबर, द डिपार्टमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका वजूद होना चाहिए, मार्ग वजूद में आना चाहिए, जिसका काम हर हाल में पाकिस्तानी शहरी को मुलाजमत उसकी काबिलियत की बिना पर दे, ख्वाह वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में। ये डिपार्टमेंट की इसकी जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो बेरोज़गार हैं उनको हर हाल में इसमें जवाब देना है, और ये जॉब देनी है। मुलाजमत न देने की सूरत में मुबल्लिग 12,000 रुपये ये डिपार्टमेंट पे करेगा ज़कात फंड से, बैतुल माल से। ये बेनज़ीर प्रोग्राम जो है ये सारा इसमें जम कर दिया जाए। ये डिपार्टमेंट एक ज़ेर साया फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में काम करे। अगर ये डिपार्टमेंट मुलाजमत नहीं देता तो 12,000 रुपया राशन मनी अलाउंस की मद में ये दे महाना अदा किया जाए बैतुल माल से। ये 13 नंबर है। नीड राशन कार्ड हर शहरी का बना होना चाहिए, जिसको अमेरिका में सिक्योरिटी कार्ड भी कहते हैं। अमेरिकन तर्ज हुकूमत में लेके जाएंगे तो हर हमारे पास शनाख्ती कार्ड भी है, लेकिन राशन कार्ड भी होना ज़रूरी है, या सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी कार्ड कहला लें, जिसमें डाटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, और यही डाटा जो है आप उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दें और ये इस डिपार्टमेंट में एंडोज हो जाए, नादरा इसको दे दे कि ये हमारे पास टोटल पाकिस्तानी स्ट्रेंथ में है, ख्वाह औरत हो या मर्द। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि हर हाल में उसकी कफालत करें। मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। कोई भी लड़का या लड़की 18 साल के बाद माँ बाप की ज़ेर कफालत नहीं होगा। पैदाइश से लेकर बलूगत तक रियासत की जिम्मेदारी होगी इसकी कफालत करना, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन और फ्री राशन मनी अलाउंस देना, ताकि भूखों अफलास का खात्मा हो। नंबर 14 आखिरी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक ही हो जो सिविल सर्विसेज एक्ट के तहत काम करे, और वही सूबों को सिविल सर्वेंट जो है वो प्रोवाइड करे, वो क्वालिफाई करेगा। उसके तहत ग्रेड 16 से लेकर 22 तक, और नीचे ग्रेड का जो सिलेक्शंस हैं वो आर्म फोर्सेस की तरह में डिपार्टमेंट जो है वो लेंगे। उनका तल्लक हुआ सिविल सेक्टर से हो या उसका तल्लक, लेकिन वो एंडोर्समेंट एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है उसको लुक आउटर करेगा, उनके थ्रू ही होगा। मकसद कहने का कि बेरोज़गार होने की सूरत पे, अनएम्प्लॉयमेंट होने की सूरत में अगर वो बेरोज़गार है तो ये डिपार्टमेंट उसको लुक आउटर करेगा। अगर वो रोज़गार मिल जाता है उसको तो फिर ये अलाउंस तो नहीं दिया जाएगा। तो ये 14 निकात हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं। मेरे मोहतरम नाज़रीन, कोई भी निज़ाम हुकूमत रियासत का जो होता है, यानी बादशाह हो, अशराफिया हो या जमहूरियत, खामियाँ खूबियाँ होती हैं, लेकिन सदारती निज़ाम में खामियाँ कम और खूबियाँ ज़्यादा होती हैं। रियासत तरक्की करती है। अगर सदर रियासत की तरक्की को देखेगा तो ये बेहतरीन निज़ाम हुकूमत होगा, सदारती निज़ाम। लेकिन अगर सदर जालिम बन जाएगा या रियासत की तरफ तवज्जो नहीं देगा, दे मार साढ़े चार करेगा, अपनी जायदादें बनाएगा, पैसा बाहर ले जाएगा, तो वो टायरेंट कहलाएगा। यही निज़ाम हुकूमत सदारती जो है वो टायरेंटी में चला जाता है। टायरीनी या टायरेंटी एक ही लफ्ज़ है।
تو یہ چینج ہو جاتی ہے، ریاست کی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے۔ صدر ظلم کرے گا، مہنگائی ہو جائے گی، قانون کا بولو بالا نہیں رہے گا، ریاست جو ہے وہ بالکل دیوالیہ ہو جائے گی۔ پیسہ اپنا کپار لے جائے گا، گبن کرے گا، اپنے بیوی بچوں کے لیے دیکھے گا، ریاست کو دیکھے گا، تو وہ اس کی شکل چینج ہو جائے گی، تو وہ ٹائرنٹ بن جائے گا، ظالم بن جائے گا، ایک ریاست کے لیے وفادار نہیں ہوگا، جو اپنی جائیدادیں بنانی شروع کر دے گا، تو وہ اس کی شکل چینج ہو جائے گی۔ تو وہ بڑا خطرناک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی ٹائرنٹ وہ بنتا ہے ریاست کی بھلائی کے لیے۔ پکڑ دکڑ جب وہ کرتا ہے تو اس کو پھر وہ ظالمانہ طریقہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے کہ وہ ظالم بنے، جس سے پیسہ جو ہے کوئی باہر نہ لے کے جائے، تو وہ اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے، اپنی اس شکل کو ریاست کی فلاح کے لیے ٹائرنٹ بنتا ہے، نہ کہ وہ اپنے لیے۔ تو وہ اپنی شکلیں دونوں چینج کرتا ہے۔ اگر تو وہ ٹائرنٹ بنتا ہے ریاست کی فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ ٹائرنٹ بنتا ہے اپنی جائیداد بنانے کے لیے، تو وہ غلط ہے۔ تو اس طرح ریاست میں دو سسٹم ایٹ اے ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی تینوں شکلیں جو ہیں، یعنی دونوں شکلیں، ایک بری ہوتی ہے ایک اچھی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ مونارچی کے اپوزٹ ٹائرنٹی ہے، ایرسٹوکریسی کے اپوزٹ ایلوکریسی ہے، اسی طرح کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے اپوزٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے، جو ابھی ہمارے ملک میں ہے۔ یعنی ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی بولیاں بولتا ہے اور زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا، یہ ڈیموکریسی کے پارٹس ہیں۔ دیز آر دا انگریڈینٹس آف دا ڈیموکریسی۔ ہر آدمی با اختیار ہونا چاہتا ہے اور قانون کی پاسداری نہیں آتی۔ اب مدرجہ بالا 14 نکات کی روشنی میں مذہبی مکاتب فکر یہ علماء دو نکاتی سیاسی پارٹی جو سیاسی پارٹیاں ہوں گی اس کے ساتھ ضم ہو جائیں گے۔ اب وہ اپنا ایک منشور بنا کے دیں گے۔ اب یہ مکاتب فکر کون ہے، مکاتب فکر کون ہے؟ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے منشور میں تحریری طور پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن دو سیاسی پارٹی نظریہ کا منشور آئین پاکستان سے متصادم نہیں ہوگا۔ یہ دونوں پارٹیوں کا جو منشور ہوگا یا مینوفیکسٹو ہوگا، وہ آئین پاکستان 1973 کے کنٹراڈکٹ نہیں ہوگا، اس کے زیر سایہ کام کریں گی دونوں پارٹی جو ہے، کہ اپنا آئین جو ہے وہ سبوتاج نہیں کریں گے، ایسا منشور وہ بنائیں گے۔ لہذا ارباب حکومت ان تحریری 14 نکات کی روشنی کی بنا پر صدارتی نظام کو مزید پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی جو چاروں نظریاتی ہماری مکاتب فکر جو مذہبی جماعتیں ہیں، اہل تشیع ہے، اس کے بعد دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت، یہ ان دو پارٹیوں کے ساتھ اپنا منشور بنا کر دو جو سیاسی پارٹیاں ہوں گی ان کے ساتھ اپنا الحاق کریں گے، تاکہ دونوں جو ہیں پارٹیاں آپس میں لڑیں، ایک حزب اقتدار میں ہوگی، ایک حزب اختلاف میں ہوگی۔ تو یہ سسٹم بڑا ایزی ہے، صرف ان کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تو یہ بولیاں بولنا، ریاست میں نہ آگے بڑھنا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنایا جا سکتا ہے اگر یہ صدارتی نظام بنا کے یہ 14 نکات، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے، ہمارے بانی پاکستان، جنہوں نے نہرو رپورٹ کے خلاف 14 نکات دیے تو مارچ سے وجود میں آیا، لیکن اس کے بعد آج دن تک ہم اسی سٹیج پہ کبھی ماشاء اللہ کبھی کچھ۔ اب وہ صدارتی نظام اگر شروع سے ہی ہم اپنا لیتے، یا تو امریکہ کی طرف جھک جاتے یا ہم کمیونزم کی طرف آ جاتے، رشیا کی طرف۔ اب نظام دونوں نہیں اپنائے، کیپٹلزم کو رکھا، جس کی مثال اب لیاقت علی خان کی ہے۔ اب انڈیا بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ اگر رشیا کی طرف جاتے ہیں تو ہم بھی ادھر چلے جائیں گے، بہرحال امریکہ کی طرف چلے گئے۔ اب وہ رولر لنگڑا نظام تو ہے کیپٹلزم ہمارے ملک میں،
لیکن پراپر طریقے سے نہیں. اب کیپٹلزم اگر اب آپ نے اپنانا ہے جیسے امریکہ میں ہے تو پھر صدارتی نظام آپ اپنائیں. اب کمیونزم بھی اپنانا ہے تو وہ بھی بہت اچھا نظام حکومت ہے, اس میں پراپرٹی نہیں ہے لیکن ریاستی ذمہ داری ہے, ریاستی بہتر گھر ہے اس کا, یعنی فری میڈیکل ہے, فری ایجوکیشن ہے, کھانا پینا فری ہے, ریاست اس کا گھر ہے, تھوڑا سا الاؤنس ملتا ہے, وہ اس میں کام کرتے ہیں. اس لیے چائنا آگے نکل گیا کمیونزم میں. اب وہ ویک جو کیپٹلزم ہوا ہے وہ گورنمنٹ کا فیلئر جو ہے امریکن گورنمنٹ کا کیپٹلزم میں, وہ اسی وجہ سے ہوا ہے. کمیونزم چونکہ اسلامک ازم کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور اسی میں ترقی ہوتی ہے کمیونزم میں, دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ کیپٹلزم میں ترقی نہیں ہوتی, کیپٹلزم بھی اپنی جگہ پہ بہتر ہے, اس میں بھی اگر آدمی رہ کے اگر آگے بڑھنا چاہے تو بڑھتا ہے. ذرا ناظرین, یہ ایک ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میرا یہ فرض تھا کہ اپنی ڈگری کو یوٹیلائز کروں اور پاکستان کو ایک رائے دوں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے ایک حق دیا ہے اور میرا چونکہ کسی کوئی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. اب اگر اس نظام کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں, پاکستان کو آپ آگے لے جانا چاہتے ہیں, اچھی ریاست بنانا چاہتے ہیں, دوسرے ملکوں کی طرح آگے آپ چلنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ نظام شورا نکات کی روشنی میں صدارتی نظام اپنائیں. اور الحمدللہ مزید اگر کسی تجویز کی ضرورت ہے ارباب اختیار کو, چونکہ ڈگری ہولڈر ہوں, میں دے سکتا ہوں. لہذا آپ سے معذرت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد.